बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। मैं बहुत गुस्से में घर से निकली थी। ना ही पर्स लिया था और ना ही कोई सामान। बस चादर ओढ़ी और अपनी पुरानी चप्पल पहने सड़क पर चली आई थी। और यही मेरी गलती थी। 30-40 कदम उठाने के बाद मेरी चप्पल ने धोखा दे दिया था। मैं फ़िलहाल पलट कर वापस घर नहीं जाना चाहती थी। उस घर में रखा ही क्या था जो मैं दोबारा इतनी जल्दी वहां पहुंच जाती। मैं लड़खड़ाते हुए सड़क के किनारे चलने लगी। आंसू मेरी आंखों से बहते चले जा रहे थे। मैंने अम्मी से सिर्फ एक जोड़े की फरमाइश की थी और मेरी अम्मी ने तो मुझे ऐसी बातें सुनाई थी कि मेरे लिए घर में रुकना भी मुहाल हो गया था। अगर अब्बा की नौकरी अच्छी नहीं थी और वो एक मामूली से मुलाजिम थे तो इसमें मेरी गलती नहीं थी। ना ही अम्मा ने मुझसे पूछकर मुझे पैदा किया था और ना ही मैं गुर्बत के इस डेरे में पैदा होना चाहती थी। लेकिन शायद मेरी किस्मत में यही लिखा था। अच्छा खाना हो या अच्छा पहनना, मुझे हमेशा ही तरसना पड़ा था। लेकिन मेरी अम्मा को मैं ही नाशुक्री नज़र आती थी। आज भी जब मैंने कॉलेज से लौटने के बाद अम्मा को बताया कि कॉलेज में सालाना फंक्शन है और मुझे एक अच्छा जोड़ा चाहिए, तो मेरी अम्मा ने एक तीखी नज़र मुझ पर डाली और कहने लगी कि जो जोड़े तेरे पास हैं उन्हीं में से कोई पहन लेना। तो किसी मिनिस्टर की बेटी तो है नहीं जो छोटी छोटी बातों पर तुझे नया जोड़ा बना दिया जाए। घर में और भी खर्चे पड़े हैं। बारिश का मौसम नज़दीक है और हर साल की तरह इस साल भी छत में से पानी आएगा। उसकी मुरम्मत के पैसे तक नहीं है। मैं किस मुंह से तेरे बाप से तेरे जोड़े के लिए रकम मांगूं? अम्मा की बात सुनकर मुझे शदीद गुस्सा आ गया था और मैंने दोपहर का खाना भी ना खाया था। खाने में भी अम्मा ने वही पतली दाल पका रखी थी। मैं मुंह बनाकर ऐसे ही बिस्तर पर लेट गई। मुझे लगा कि शायद इस तरह अम्मा मुझ पर कुछ तवज्जो देंगी और मैं उनसे अपनी बात मनवा सकूंगी। लेकिन अम्मा ने तो पलट कर भी मुझे नहीं पूछा था, बल्कि वो मुझे ही कोसती जा रही थी कि कॉलेज से आकर मुंह तकिए में डालकर पड़ जाती है, सारा दिन इस उम्र में भी अकेले काम करती हूँ, इसे मेरी फिक्र ही नहीं। मैंने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए, लेकिन ना ही अम्मा की आवाज़ आना बंद हुई और ना ही नए जोड़े की ख्वाहिश ने दम तोड़ा। और जब दोनों ही बातों ने मुझे परेशान करना शुरू किया तो मैंने चादर ओढ़ी, पुरानी चप्पल पहनी और अम्मा से कह दिया कि मैं फजीला के घर जा रही हूँ, और बिना अम्मा की बात सुने ही घर से निकल गई। मैं जानती थी कि अगर एक पल और रुकी तो अम्मा मुझे बहुत बातें सुनाएंगी। फजीला मेरे स्कूल के ज़माने की सहेली थी और अम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं थी। फजीला की अब्बा की अच्छी सरकारी नौकरी थी, वो ऊपर की कमाई भी खाते थे, इसलिए फजीला के पास नए से नए कपड़े और महंगी चीज़ें मौजूद थीं और उसे देखकर तो मेरे दिल में भी अरमान जागते थे। इसलिए अम्मा मेरी फजीला से दोस्ती के ख़िलाफ़ थी। अम्मा का कहना था कि अब्बा भले ही कम कमाते हैं लेकिन वो हमें हलाल खिलाते हैं। इसी हलाल के चक्कर में अम्मा ने मेरी सारी ख्वाहिशों को दिल में ही दफन करवा दिया था। मैं लंगड़ाते हुए सड़क किनारे चल रही थी और आंसू बहाती ही जा रही थी। हमेशा की तरह मुझे फजीला से ही जोड़ा मांगना था, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस टूटी चप्पल के साथ उसके घर कैसे पहुंचूंगी। उसका घर काफ़ी दूर था। इतने में एक बड़ी सी काले रंग की चमकती हुई गाड़ी मेरे करीब आकर रुकी तो मैं घबरा गई। दोपहर का वक्त था और ये सड़क एक जैली सड़क थी, इसलिए सुनसान होती थी और इतनी बड़ी गाड़ी का मेरे पास आकर रुकना अजीब बात थी। मैं घबरा कर रुक गई और गाड़ी के शीशे की तरफ देखने लगी। गाड़ी का शीशा नीचे हुआ और एक खूबसूरत मर्द ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में कोई जादू सा था। उम्र में वो कोई 60-70 साल के करीब होगा, लेकिन पहली नज़र में उसकी उम्र का अंदाज़ा नहीं होता था। वो बड़ी शस्ता अंग्रेज़ी में मुझसे पूछ रहा था कि क्या मुझे किसी मदद की ज़रूरत है। इतनी बड़ी गाड़ी और उस पर से उस खूबसूरत मर्द की अंग्रेज़ी ने मुझे डबल मुतासिर कर दिया था। मैंने हकलाते हुए उसे बताया कि मेरी चप्पल टूट गई है और मेरे लिए चलना मुश्किल हो गया है। तो उसने मुस्कुराकर कहा कि अगर मैं कहीं जाना चाहूँ तो वो मुझे छोड़ सकता है। वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठा था और गाड़ी एक बावर्दी ड्राइवर चला रहा था। ऐसे शख्स को बड़ी दोपहर में मेरी मदद करने की भला क्या ज़रूरत पेश आ गई थी। यही सोचकर मैंने इनकार कर दिया। वो मुस्कुराकर कहने लगा कि डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम तो मेरी बेटी की उम्र की हो। मैंने तुम्हें इस तरह लंगड़ाकर चलते देखा तो मुझे लगा शायद तुम्हें कोई चोट आ गई है, इसलिए ड्राइवर को रुकने का कहा। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर सकता हूँ। उसकी बात सुनकर मैं सोचने लगी कि इतने अमीर आदमी से मुझे भला क्या ख़तरा हो सकता है।
وہ مجھ سے کیا حاصل کر لے گا؟ البتہ میں ضرور اس دھوپ میں پیدل لنگڑا کر چلنے سے بچ جاؤں گی۔ یہی سوچ کر میں اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اس نے خود ہی اپنا تعارف کروایا اور بتایا کہ اس کا نام مہران ہے اور وہ شہر کا ایک بہت بڑا کاروباری شخص ہے، لیکن لوگوں کی مدد کرنا اور ان کے کام آنا اس کی فطرت ہے، اور اسی لیے آج مجھے دیکھ کر بھی وہ رکے بنا نہ رہ سکا۔ میں اس آدمی کے رویے سے بہت زیادہ متاثر ہو گئی تھی، نہ ہی اس میں غرور تھا اور نہ ہی اکڑ، بلکہ وہ اتنی محبت سے بات کر رہا تھا کہ میں حیران رہ گئی تھی۔ مہران نے مجھے فضیلہ کے گھر پر ڈراپ کر دیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ اپنا کارڈ بھی دیا تھا کہ اگر مجھے کہیں اس کی ضرورت پیش آئے تو میں بلا تکلف اس سے رابطہ کر سکتی ہوں، اسے میری مدد کر کے خوشی ہوگی۔ میری نظر تو اس کی چمکتی ہوئی گاڑی اور اس کے سفید موتیوں جیسے بالوں میں سے نہیں ہٹ رہی تھی۔ عمر کے حصے میں بھی وہ بہت ہی خوبصورت اور جوان نظر آتا تھا۔ مہران مجھے فضیلہ کے گھر چھوڑ کر جا چکا تھا، لیکن میرے دل و دماغ میں بس گیا تھا۔ میں زندگی میں پہلی بار اتنی شاندار گاڑی میں بیٹھی تھی اور اے سی کی ٹھنڈک نے میرے دماغ کی گرمی کو بھی ٹھنڈا کر دیا تھا۔ میں سوچنے لگی کہ اگر ایسا ہی کوئی مرد میری زندگی میں شامل ہو جائے تو میری زندگی ہی بدل جائے گی۔ میں اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ اچانک ہی فضیلہ نے دروازہ کھول کر میری سوچوں کے محور کو توڑ دیا تھا۔ وہ کہنے لگی کہ تم کب آئی اور دروازہ کیوں نہیں بجایا؟ میں تو کسی گاڑی کی آواز سن کر دروازے پر آئی تھی۔ گاڑی میں کون آیا تھا؟ فضیلہ کے ایک ساتھ اتنے سارے سوال سن کر میں چکرا سی گئی اور اسے کہا کہ پہلے ہی گرمی بہت ہے اور تم ایک کے بعد ایک سوال کرتی ہی چلی جا رہی ہو، پہلے اندر بٹھا کر پانی تو پلا دو۔ میری بات سن کر فضیلہ نے اپنے سر پر ہاتھ مارا اور مجھے پکڑ کر اپنے کمرے میں لے آئی اور ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پلایا۔ جیسے ہی پانی ختم ہوا تو وہ ایک دفعہ پھر سوالیہ نظروں سے میری طرف دیکھنے لگی۔ اس کی فطرت اتنی ہی زیادہ کھوجنے والی تھی، وہ جب تک بال کی کھال نہ اتار دیتی اسے چین نہیں آتا تھا، اس لیے میں نے اسے خود ہی سب کچھ سچ سچ بتا دیا۔ ایسے بھی میرے دل میں کوئی چور نہیں تھا۔ میری بات سن کر فضیلہ حیران رہ گئی اور غصے سے مجھے ڈانٹتے ہوئے کہنے لگی، رمشا تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ تو نے ایک انجان مرد پر اتنا بھروسہ کر لیا کہ بڑی دوپہر اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی؟ اگر وہ تجھے اغوا کر لیتا تو؟ فضیلہ کی بات سن کر میں زور سے ہنسی اور اس سے کہا کہ مجھے اغوا کر کے بھلا اسے کیا مل سکتا تھا؟ میری اماں کے پاس تو ایک جوڑے کے پیسے نہیں ہیں، اسے کون سا توان مل جاتا؟ اور رہی بات عزت کی تو ایسے امیر مردوں کو کسی کی عزت حاصل کرنے کے لیے جتن نہیں کرنا پڑتے، لڑکیاں تو خود ہی جولی میں گر جاتی ہیں۔ فضیلہ عجیب سی نظروں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی کہ مجھے لگتا ہے تم بھی اس کی دولت سے متاثر ہو گئی ہے اور اس کی جولی میں گرنے کو تیار ہے۔ میں نے مسکرا کر فضیلہ سے کہا کہ اگر ایسا ہو جائے تو کیا برائی ہے؟ وہ بس عمر میں ہی تو زیادہ ہے، مرد کی عمر کو کون دیکھتا ہے؟ مرد کا تو پیسہ دیکھا جاتا ہے۔ میری بات سن کر فضیلہ خاموش ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے ایک خوبصورت سرخ رنگ کا جوڑا ادھار لے لیا تھا اور اس کی چپل پہن کر گھر لوٹ آئی تھی۔ اماں صحن میں بیٹھی میرا انتظار کر رہی تھی۔ مجھے دیکھتی ہی غصے سے کہنے لگی کہ اتنی بڑی دوپہر میں گھر سے نکل گئی، اتنا بھی نہ سوچا کہ اماں پیچھے سے پریشان ہوگی۔ میں نے ناراضگی سے منہ پھیر لیا اور اماں کی بات کا جواب دیے بغیر کمرے میں آ گئی۔ مہران کا کارڈ میں نے اپنی چادر کے پلو میں باندھا ہوا تھا، اسے کھول کر کارڈ پر ہاتھ پھیرا جہاں بڑا سا مہران شاہ لکھا ہوا تھا۔ یہ نام میرے دل میں اتر گیا تھا کیونکہ مجھے یقین آ گیا تھا کہ کہیں نہ کہیں یہی نام میری زندگی بدلنے والا ہے۔ رات کو اماں میرے کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں کچھ مڑے تڑے نوٹ تھے۔ میرے پاس بیٹھ کر میرے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے کہنے لگی، رمشا تو نے دوپہر کا کھانا بھی نہ کھایا، نہ ہی رات کا، ایسے بھوکے رہنے سے کیا ہوگا؟ ہم غریبوں کے نصیب میں ہر آسائش نہیں لکھی ہوتی۔ یہ تیرے باپ نے کچھ پیسے جمع کیے تھے چھت کی مرمت کے لیے، تو ان سے اپنا جوڑا بنا لے۔ اماں نے وہ چند 100 کے نوٹ میرے ہاتھ پر رکھے اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی، لیکن مجھے اپنے ہاتھوں پر نمی کا احساس ہوا تھا۔ شاید اماں کا کوئی آنسو گر کر میرے ہاتھوں پر بہہ گیا تھا۔ میں نے ان چند پرانے نوٹوں کو غور سے دیکھا اور انہیں اپنے ایک پرانے دوپٹے کے کنارے میں باندھ لیا۔ فی الحال جوڑے کا انتظام میں کر چکی تھی، یہ پیسے پھر کبھی کام آ جاتے کیونکہ اماں ہر وقت اتنی مہربان نہیں ہوتی تھی۔ میں سونے لیٹتی تو خواب میں بھی مجھے مہران کا چہرہ نظر آیا اور میں نے طے کر لیا کہ میں ایک دفعہ پھر اس شخص سے ضرور ملوں گی جو پہلی ہی نظر میں میرے دل و دماغ پر چھا گیا ہے۔ اگلی صبح اٹھی تو کافی دیر ہو چکی تھی۔ میں جلدی جلدی کالج کے لیے نکل گئی۔ میرا کالج کافی دور تھا اور مجھے پیدل یہ راستہ طے کرنا پڑتا تھا کیونکہ میرے پاس کرائے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ مجھے چلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ وہی گاڑی میرے قریب آ گئی۔
میں حیران ہوئی کہ یہ کیسا اتفاق ہے جو وہی شخص دوسری دفعہ مجھ سے ٹکرا رہا تھا، لیکن مزید حیرانی اس وقت ہوئی جب وہ گاڑی میرے پاس رکنے کی بجائے میرے کالج کے اندر داخل ہوگی۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ یہ کیا ماجرا ہے، لیکن کالج جانے کے بعد سب سمجھ آ گیا۔ میں نے اس شخص کو پرنسپل آفس سے نکلتے دیکھا تھا اور معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ یہ ایک بہت امیر آدمی ہے جو کالج کی غریب لڑکیوں کی پڑھائی کے لیے پیسے دیتا ہے۔ یہ سن کر مجھے بہت خوشی ہوئی تھی۔ وہ شخص گاڑی میں بیٹھنے ہی جا رہا تھا، میں لپک کر اس کے پاس پہنچ گئی اور وہ بھی مجھے دیکھتے ہی پہچان گیا۔ مسکرا کر کہنے لگا، آپ اسی کالج میں پڑھتی ہیں؟ میں نے فوراً اس بات میں سر ہی لایا تو وہ مسکرا کر کہنے لگا، پھر تو آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی کیونکہ میں یہاں اکثر آتا جاتا ہوں۔ میں نے دل میں پکا ارادہ کر لیا تھا کہ اب ملاقات نہیں ہوگی بلکہ زندگی بھر کا ساتھ ہوگا۔ یہ میری اس سے محبت تھی یا اس کی دولت سے، میں خود بھی نہیں جانتی تھی، لیکن میں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اور پھر شام کے وقت میں نے جان بوجھ کر اسے فون ملا دیا۔ وہ شاید بہت مصروف تھا، اس نے اپنی مصروفیت میں سے فون اٹھایا، اس لیے فوراً مجھے پہچان نہ سکا، لیکن جب میں نے اپنا تعارف کروایا تو نہ صرف وہ مجھے پہچان گیا بلکہ خوش اخلاقی سے بات کرنے لگا۔ میں نے جان بوجھ کر باتوں کو طویل کیا اور اسے اپنی باتوں کے جال میں پھنساتی چلی گئی اور اگلی دوپہر ملاقات کا وقت مانگ لیا۔ فضیلہ کے گھر کا بہانہ کر کے میں گھر سے نکلی اور مہران شاہ کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن آج وہ ڈرائیور کے ساتھ نہیں تھا بلکہ گاڑی خود ہی چلا رہا تھا۔ میں نے اس سے باتوں باتوں میں اس کے بارے میں پوچھا تو اس نے ایک ایسی بات بتائی جسے سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا اور ایک نہیں بلکہ 10 دفعہ اس کی شادی ہو چکی تھی۔ یہ سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا، لیکن پھر اس نے بتایا کہ وہ غریب اور بیوہ عورتوں کو سہارا دینے کی نیت سے ان سے نکاح کرتا ہے اور ایک اچھی زندگی فراہم کرتا ہے۔ اس کا مقصد کسی بھی عورت کے ساتھ تعلق بنانا نہیں ہے بلکہ وہ تو یہ سب کام نیکی کی نیت سے کرتا ہے۔ اس کی کسی بھی بیوی سے اس کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے اور اسی بات کا اسے دکھ ہے۔ مہران کی باتوں نے جہاں مجھے حیران کیا تھا وہیں مجھے اپنے لیے راستہ بھی نظر آ گیا تھا۔ اگر اس نے یہ سب شادیاں ہمدردی میں کی تھیں تو وہ طلاق کے بعد بھی ان سب کی مدد کر سکتا تھا۔ میں نے آہستہ آہستہ اپنی محبت بڑی باتوں سے مہران کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا اور پھر اسے اپنی محبت کا اظہار کر دیا۔ میری بات سن کر وہ بہت حیران ہوا، کہنے لگا کہ میں 70 سال کا آدمی ہوں اور تم 20 سال کی بھی نہیں ہوئی ہو، ہماری شادی کیسے ممکن ہے؟ نہ ہی تم بیوہ ہو اور نہ ہی تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے، تو پھر تمہیں اس طرح کی بے جوڑ شادی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ میری اور مہران کی 5ویں ملاقات تھی۔ میں نے بلا تکلفی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں اس کے بغیر نہیں جی سکتی اور نہ ہی اسے کسی کے ساتھ بانٹ سکتی ہوں۔ وہ اپنی سب بیویوں کو طلاق دے دے اور مجھ سے شادی کر لے، میں اسے اولاد بھی دوں گی اور اتنی زیادہ محبت بھی کہ وہ ساری دنیا بھول جائے گا۔ میری بات سن کر مہران کے چہرے پر خوشی کا رنگ آ گیا، لیکن پھر اچانک ہی وہ کہنے لگا کہ تمہارے ماں باپ کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ میں نے اسے کہا کہ ایک دفعہ تم اپنی 10 بیویوں کو طلاق دے دو، پھر میں اپنے ماں باپ کو بھی منا لوں گی۔ مہران کہنے لگا، اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، اس نے یہ شادیاں محض ہمدردی کی بنا پر کی ہیں، لیکن اسے مجھ سے محبت ہو گئی ہے، اس لیے وہ انہیں طلاق دے سکتا ہے، لیکن زندگی بھر وہ ان کا فرض نبھائے گا۔ مہران ایک کروڑپتی انسان تھا، اگر وہ 10 عورتوں کا خرچہ اٹھا بھی لیتا تو مجھے کوئی پریشانی نہیں ہونی تھی، اس لیے میں فوراً مان گئی۔ مہران مجھے اپنے ساتھ اپنے بڑے سے بنگلے میں لے گیا اور وہاں موجود 10 عورتوں کو سامنے بٹھایا اور میری موجودگی میں ہی ان سب کو طلاق دے دی۔ وہ سب حیران و پریشان مہران کو دیکھ رہی تھی کہ ان پر اچانک یہ قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ مہران کہنے لگا، دیکھو میں نے اپنی بات پوری کر دی، اب تم اپنے ماں باپ کو راضی کرو اور مجھ سے شادی کرو۔ میرے ماں باپ کو اب تک میرے اس چکر کا کوئی علم نہیں تھا، اور جب میں نے اپنی ماں کو مہران کے بارے میں بتایا تو میری ماں نے سر پکڑ لیا، کہنے لگی، ہم نے تیری تربیت میں ایسی کون سی کمی چھوڑی تھی جو اپنے دادا کی عمر کے شخص سے چکر چلا بیٹھی ہے؟ وہ کروڑوں پتی ہو یا ارب پتی، ہمیں اس کی جائیداد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہم تجھے تیرے جوڑ کے اور اپنی حیثیت کے لڑکے سے بیائیں گے۔ اماں کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں نے اماں سے کہا کہ آپ کی حیثیت ہے ہی کیا؟ میں ایک جیل سے نکل کر دوسری جیل میں نہیں جانا چاہتی، ساری زندگی یہاں دال کھاتی رہوں گی، سسرال جا کر بھی کیا یہی کھاؤں گی؟ میرے لاکھ منانے اور ضد کرنے کے باوجود بھی اماں ابا نے میری ایک نہ مانی اور کہنے لگے کہ نہ ہی وہ شخص تیرے لائق ہے اور نہ ہی ہم اس کے برابر ہیں،
نہ میرے ابا نے مہران کو دیکھا تھا، نہ ہی اس سے کوئی ملاقات کی تھی، بس اس کی عمر سنتے ہی اور حیثیت جانتے ہی انکار کر دیا تھا۔ میرے دل و دماغ پر تو مہران شاہ کی دولت اور اس کا وقار چھا گیا تھا۔ میں اب روکنے سے بھی نہیں رک سکتی تھی، اس لیے رات کے اندھیرے میں نے وہی چند نوٹ اپنی چادر میں باندھ لیے جو اماں نے مجھے دیے تھے اور گھر سے بھاگ نکلی۔ نکلنے سے پہلے میں نے مہران کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ میں سب کچھ چھوڑ کر اس کے پاس آ رہی ہوں۔ وہ خود مجھے لینے کے لیے آ گیا تھا۔ اس طرح اپنے ماں باپ کو چھوڑنے کا مجھے بہت دکھ تھا، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ ایک عالیشان زندگی میں بسنے کے بعد میں اپنے ماں باپ کو بھی منا لوں گی۔ مہران مجھے اپنے بنگلے پر لایا اور چند لوگوں کی گواہی پر مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں بہت خوش تھی کہ نہ صرف مہران سے میری شادی ہو گئی تھی بلکہ اب میں اتنے بڑے بنگلے کی مالک بھی بن چکی تھی۔ مہران نے میری محبت میں اپنی 10 کی 10 بیویوں کو بھی فارغ کر دیا تھا۔ مہران کی ملازمہ نے مجھے دلہن کی طرح سجا کر مہران کے کمرے میں بٹھا دیا تھا۔ میں بے صبری سے مہران کی منتظر تھی، اور پھر مہران کمرے میں داخل ہوا تو میں نظریں جھکا لی اور شرما گئی۔ لیکن مہران نے کمرے میں آ کر ایک ایسی بات کہی کہ میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا کہ تم بہت ہی خوبصورت اور حسین ہو، اور تم جیسی لڑکی کا مل جانا میرے لیے خوش قسمتی ہے، کیونکہ تم وہ نایاب ہیرا ہو جس کی قیمت ہر رات ہی بہت زیادہ لگا کرے گی۔ مہران کی بات سن کر میں چونک گئی۔ میں نے مہران سے کہا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں ان سے نکاح کر کے یہاں آئی ہوں، تو پھر یہ کس قیمت کی بات ہو رہی ہے؟ نکاح والی بات پر مہران نے ایک زوردار کہکا لگایا اور کہنے لگے کہ یہ نکاح بھی بالکل ویسا ہی جعلی نکاح ہے جیسا کہ میں نے جعلی بیویوں کو جعلی طلاق دی تھی۔ اب قانوناً تم میری بیوی ہو، اور تمہارے ماں باپ چاہ کر بھی تمہیں یہاں سے نہیں لے جا سکتے، لیکن یہاں میں تمہیں اپنی بیوی بنانے کے لیے نہیں لایا ہوں، بلکہ انہی 10 عورتوں کی طرح تمہیں بھی اپنے گاہکوں کے لیے لایا ہوں۔ یہ میرا بنگلہ ایک کاروباری مرکز ہے، اور یہاں میرا کاروبار ہے۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس مہران کو دیکھ رہی تھی جس کے لہجے میں نہ ہی خوش اخلاقی تھی اور نہ ہی ہمدردی کا دکھاوا۔ وہ بڑی ہی بے حیائی سے کہہ رہا تھا کہ وہ کالج میں غریب لڑکیوں کی مدد کے لیے نہیں آتا، بلکہ ان کی معلومات اکٹھی کرنے کے لیے آتا ہے۔ اسے ہر لڑکی کا پورا بایو ڈیٹا مدد کے نام پر آسانی سے مل جاتا ہے، اور پھر وہ اسی کو استعمال کر کے ان کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھاتا ہے اور انہیں اپنے کاروبار میں بیچنے والا مال بنا دیتا ہے۔ آج تک اس نے 10 نہیں بلکہ کئی 100 شادیاں کی ہیں، لیکن وہ سب شادیاں محض دکھاوا ہیں، جس طرح اس نے میرے ساتھ کیا ہے۔ اس نے مسکرا کر میرے گال پر ہاتھ لگایا اور کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو، ایک ہی رات میں تمہارے اتنے زیادہ دام لگے ہیں کہ میں بتا نہیں سکتا۔ مہران کی بات پر میرے ہوش اڑ گئے۔ یہ میں نے کیا کر دیا تھا؟ گھر میں کسی کو بتائے بنا میں یہاں پہنچ گئی تھی، اور میرے ماں باپ کو تو مہران کے بارے میں کچھ علم بھی نہیں تھا۔ میں بری طرح کانپ رہی تھی۔ مہران کمرے سے یہ کہہ کر نکل گیا تھا کہ میں اپنے گاہک کا انتظار کروں اور اسے پوری طرح خوش کروں۔ میں نے روتے ہوئے پاس پڑی اماں کی اس چادر کو سینے سے لگایا جو مجھے ہمیشہ پھٹی پرانی لگا کرتی تھی، اور جس کے ایک پلو میرے باپ کی محنت کی پونجی بندھی ہوئی تھی۔ میں زاروں کی طرح رو رہی تھی کہ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا، اور آنے والے کی شکل دیکھ کر میں حیران رہ گئی، کیونکہ وہ چہرہ میرے لیے انجان نہیں تھا۔ آنے والا شخص بھی مجھے پہچان چکا تھا اور مجھے اس جگہ دیکھ کر حق دک رہ گیا تھا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا، ریمشا بیٹی تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں نے اسے ساری بات بتائی تو اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا تم فکر نہ کرو، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا، تم میرے لیے بالکل میری فضیلہ جیسی ہو۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ فضیلہ کا باپ تھا، جو حرام کمائی کمانے کے ساتھ ساتھ حرام کاموں میں بھی پڑا ہوا تھا۔ فضیلہ اور اس کی ماں کو عیاشیوں کی ایسی لت پڑی ہوئی تھی کہ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ ان کا باپ آدھی رات کو کہاں ہوتا ہے۔ فضیلہ کے باپ نے نہ جانے کس طرح مجھے مہران کے چنگل سے بچا لیا تھا اور خاموشی سے اپنی گاڑی میں بٹھا کر وہاں سے فرار کروایا تھا۔ میں جس طرح رات کی تاریکی میں اپنے گھر سے نکلی تھی، اسی طرح اسی اندھیرے میں واپس اپنے کمرے تک پہنچ گئی تھی، اور یہ سب فضیلہ کے باپ کی وجہ سے ممکن ہو سکا تھا۔ فضیلہ کے باپ نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی کہ اس نے مجھے کہاں دیکھا ہے، اور نہ ہی وہ کبھی اس راز کو افشا کرے گا کہ میں مہران کے ساتھ بھاگی تھی۔ باقی کی رات میں نے روتے ہوئے گزاری تھی، اور جب اماں میرے کمرے میں آئی تو میں ان کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ اماں کہنے لگی، بیٹا اگر وہ انسان تیرے حق میں اچھا ہوتا تو تیرا باپ خود تیری شادی اس سے کروا دیتا، لیکن ایک اتنے زیادہ دولت مند انسان اور پھر عمر میں بھی اتنا بڑا تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہے جو دکھائی نہیں دے رہی۔ میں نے نم آنکھوں سے اماں کو دیکھا
کیونکہ وہ وجہ میں دیکھ آئی تھی جو اماں کو دکھائی نہیں دے رہی تھی لیکن محسوس ہو گئی تھی۔ اب مجھے اپنے گھر کی دال بہت اچھی لگتی تھی اور میں بنا ضرورت گھر سے باہر بھی نہیں نکلتی تھی، لیکن ایک داغ میرے دامن میں لگا ہوا تھا، وہ اس نکاح کا تھا جو میں نے مہران سے کیا تھا۔ نہ ہی میں یہ بات اپنے ماں باپ کو بتا سکی اور نہ ہی مجھے سمجھ آیا کہ میرے اس نکاح کی کیا حیثیت ہے۔ آپ لوگ ہی مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور میں اس نکاح سے کس طرح اپنا دامن بچا سکتی ہوں۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو اس کالی رات کے بارے میں کچھ بھی بتا سکوں۔ میں آپ لوگوں سے مدد کی منتظر ہوں، مجھے کوئی راستہ بتائیں۔ دوستو ایسے ہی سچے واقعات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔